बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुल उम्रि औसतहा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे मोहतरम इस्लामी भाई और बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पार्ट 1 बयान में मैं इत्दाल के बारे में अर्ज़ कर रहा था, मॉडरेशन के बारे में, अफरात और तफरीद से बचने के बारे में मैंने कुरानी मजीद की आयात और चंद अहादीसें पेश की थी। आज पार्ट 2 में मज़ीद तफसील बयान होगी, तवज्जो से सुने। अल्लाह ताला मुझे हक़ कहने, आपको हक़ सुनने और हक़ पर अमल करने की हमें तौफीक अता फरमाए, आमीन। आयत मुबारका का मफ़हूम, अल्लाह ताला हमारी तंगी पैदा नहीं करते, ना तंगी चाहते हैं। आसान मामला हमारे साथ रहमत वाला, आसानी वाला मामला करते हैं। ये हमारी गलती है, खुद अपने आप को तंग करते हैं, एतदाल से हटकर, एक्सट्रीमिस्ट होकर, हद से गुजर कर और हुलू करके। खासकर दीन के मामले में ईसाइयों ने हुलू किया, ऐसा हुलू किया कि ईसा अलैहिस्सलाम को तारीफ करते करते खुदा बना दिया या खुदा का बेटा बना दिया। और यहूदियों ने बद तारीफ करते हुए अपने इल्म के किबर की बुनियाद पर अंबिया की शान को इतना घटाया कि एक दिन में 60 अंबिया को कत्ल कर दिया। टू मच। अल्लाह अल्लाह है, खालिक खालिक है, नबी नबी है, बंदा बंदा है। आइए गुलू के मानी क्या है। गुलू के मानी ये हैं कि सुन्नत तरीक के एतदाल से आगे बढ़कर, सुन्नत का रास्ता एतदाल का रास्ता है, याद रखें। मीन मेख करना, मजीद तहकीक तफ्तीश करना, हमें अल्लाह ताला ने इसका मुकल्लफ नहीं बनाया। आपने गोश्त की दुकान पे गए, पूछा ये ज़बीहा है? उन्होंने कहा हाँ ये ज़बीहा है। अब आप सवाल कर रहे हैं कौन सा स्लॉटर हाउस है, कहाँ जाते हैं, उनकी बकरियां क्या खाती हैं, हराम खाना नहीं देते। ये ऐसे सवाल हैं एक्सट्रीमिज्म वाले, अफरात वाले सवाल हैं। भाई आप इंस्पेक्टर नहीं हैं, टेक इट इजी। या होटल में गए, वहां सवालों पे सवाल कर रहे हैं, या पार्टी पे गए हैं कि दावत पे गए हैं, इतना ज्यादा खा लिया अब उठ नहीं सकते, फिर सोने का मुतालबा हो रहा है। या इतना कम खाया कि मेजबान परेशान, कहते भाई और खाओ। अरे कह दिया मैं खाकर आया हूं। अरे दावत में आए थे, खाकर क्यों आए, क्यों कहा उसको? ये बिल्कुल आदाब के खिलाफ है। आपकी शख्सियत जो है वो बैलेंस नहीं है, और अल्लाह ताला ऐसी शख्सियत को पसंद नहीं करते।
نہ ایسے اعمال کو پسند کرتے ہیں۔ امت محمدیہ جو ہے، امت محمدیہ ہم معتدل امت ہیں۔ کامل انسان وہ ہے جو جسمانی اور روحانی طور پر بیلنسڈ اعتدال پر رہے۔ اللہ تعالیٰ نے جسم کو اعتدال پر رکھنے کے لیے علم طب عطا فرمایا، اور اخلاقی اعتدال رکھنے کے لیے، اخلاق پر معتدل رہنے کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں عطا فرمائے۔ روحانی اخلاقی امراض کا علاج اگر نہ ہو اور ان کو صحیح طریقے سے اعتدال پہ نہ لایا جائے تو روحانی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اگر روحانی اخلاقی امراض کا علاج نہ کیا جائے، روح اور اخلاق کو اعتدال پہ نہ رکھا جائے تو روحانی موت واقع ہو جاتی ہے، نتیجہ جہنم ہوتی ہے۔ معاملات، معاشرت، اخلاقیات میں شریعت کی رہنمائی میں ہی ہم اعتدال پر رہ سکتے ہیں۔ اس لیے دین کا علم ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ تاجر ہیں تو تجارت کے مسائل کا سیکھنا، علم سیکھنا ضروری ہے، اور ہمیں زندگی کسی عالم حقانی، کسی معتبر مفتی کی رہنمائی میں گزارنی چاہیے۔ امن کے لیے اپنی ذات میں امن رہے، فیملی میں امن رہے، کمیونٹی میں امن رہے، ملک میں امن رہے، اور بین الاقوامی امن کے لیے اعتدال پر رہنا اشد ضروری ہے۔ اگر اعتدال نہیں ہوگا تو اپنی ذات میں فساد ہوگا، گھر میں فساد ہوگا، کمیونٹی میں فساد ہوگا، اور بین الاقوامی فساد ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا ہے، لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ۔ کتاب کے ساتھ میزان، انصاف، نو افراد، نو تفرید، نو ایکسٹریمزم، اس کا حکم بھی دیا ہے۔ فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس وتأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ امر بالمعروف بھی کرنا ہے اور نہیں عن المنکر بھی کرنا ہے۔ اگر صرف امر بالمعروف ہی کرتے رہیں گے تو ادھر سے برائیاں بڑھتی جائیں گی۔ تو اگر ہم نہیں عن المنکر ہی کرتے رہیں گے تو نیک اعمال کرتے رہیں گے، معروف کرتے رہیں گے، تو دونوں کا حکم ہے ہمیں۔ لا رہبانیہ فی الاسلام، یہود و نصارہ کی طرح ہمارے ہاں رہبانیت نہیں ہے، گھر چھوڑ کر بکشو بن کر جنگل میں چلے جاؤ، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ جیسے سابقہ پارٹ 1 میں میں نے عرض کیا تھا کہ ایک صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی عبداللہ ابن عمر کی کہ وہ صبح روزہ رکھتے ہیں اور رات کو قیام کرتے ہیں، تو آپ نے ان کو فرمایا لا تفعل، ایسا مت کر، صوم و افطر، روزہ رکھ اور افطار بھی کر، ونم وقم، سویا بھی کیا کر اور جاگا بھی کیا کر، فإن الجسد کا علیک الحق کا، کہ آپ کے جسم کا بھی آپ پر حق ہے، وإن لعینک کا علیک الحق کا، تیری آنکھ کا بھی تیرے اوپر حق ہے، وإن لزوجک کا علیک الحق کا، تیرے زوج کا بھی آپ کے اوپر حق ہے۔
یہ آپ نے فرمایا. مختلف شعبے میں ہمیں اعتدال کا رکھنا، ماڈریشن پہ رہنا بہت ضروری ہے. نمبر 1، اعتقادی اعتدال. اعتقاد کے اندر اپنے عقیدہ میں ہمیں معتدل رہنا چاہیے. محض بزرگوں کے واقعات اور بعض صحابہ کے واقعات سن کر یا ان کی زندگی پڑھ کر یا ان کے ملفوظات پڑھ کر دین پر چلنا مناسب نہیں ہے، بلکہ ہمیں ہر نیا عمل زندگی میں لانے کے لیے ایک جن پر ہمیں اعتماد ہے، مفتی صاحب سے، عالم حقانی سے، مشائخ حق سے ہمیں رہنمائی لینی چاہیے، ورنہ ہم غلطی کر بیٹھیں گے. جیسے پہلے بتایا میں نے، یہودیوں نے علم پر تکبر کیا، ایک ایک دن میں 60 نبیوں کو قتل کر دیا. اور عیسائیوں نے انبیاء کا اتنا اکرام کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نبی یا نبی بنا دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا اور نبی خدا کا بیٹا بنا دیا. ہم مسلمان ایسا نہیں کر سکتے، نہ کرتے ہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد ہر لحاظ سے نبی پاک اعلیٰ عرفا ہیں. اور سنت اہل جماعت کا عقیدہ جو ہمارا، یہ بالکل معتدل عقیدہ ہے. دوسرا، عبادتی اعتدال. یاد رہے، ہم عبادت میں اعتدال رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا ہر ایک کے ساتھ جدا جدا اس کی طاقت کے مطابق، بندے کی طاقت کے مطابق، عمر کے مطابق، احوال کے مطابق مختلف معاملہ ہے. دین کے ساتھ ہمیں کشتی نہیں کرنی چاہیے، ایک کو دوسرے پر قیاس نہیں کرنا چاہیے. عبداللہ ابن مبارک کا ساری رات بات کرنا، کھڑے رہنا اللہ کی یاد میں، یا بعض اولیاء کرام نے، ائمہ نے ایک رات میں قرآن ختم کیا اور ہم اس کی نقل شروع کر دیں، یہ مناسب نہیں ہے. ہم نے مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھا، جو انہوں نے فرما دیا یہ جائز ہے، مزید تصدیق کرنا غلو ہے. گوشت حلال ہے، ذبیحہ ہے، صحیح ہے، دیٹس اٹ. مزید تحقیق، تفتیش، چیب گوئی میں جانا کہ کوکو کولا بھی حلال ہے یا نہیں ہے، پیپسی کیسے ہے، پلیز اپنے آپ کو تنگی میں نہ ڈالیں. ایسے معاشرتی اعتدال. ہندوؤں کے اندر جالستی کی رسم ہے. اگر خامد فوت ہو گیا ہے تو بیوی کو زندہ آگ میں جلنا پڑے گا. ارے یہ کیا، یہ افراد ہے، ٹو مچ. یہ اعتدال سے ہٹ کر ہے. بھائی وہ اپنی آئی سے فوت ہو گیا، بیمار تھا، اب یہ ینگ بیوی ہے یا بوڑھی بیوی ہے، وہ کب مرے. یہ سب تماشے جو ہیں ایکسٹریمزم کے ہیں. اسلام نے تو میدان جنگ کے آداب بتائے ہیں کہ جنگ میں بوڑھوں کو، عورتوں کو، بچوں کو قتل نہ کیا جائے، اور بلکہ باغات کو بھی نہ اجاڑا جائے. مالی اعتدال کے لیے فائنانس کے اندر ہم ماڈل رہنا چاہیے. تو اسلام نے زکوٰۃ کا نظام، صدقات کا نظام اور مناسب نفع لینے کا حکم دیا ہے. تجارت کرو، برکت ہے، لیکن مناسب نفع کے ساتھ. ذخیرہ اندوزی کو اسلام نے منع کیا ہے، وہ ایکسٹریمزم میں ہے. یاد رکھے، خود مفتی نہ بنے، نہ خود آپ
حجت پیدا کریں، نہ خود مفتی بنے، نہ خود اجتہاد کریں۔ ایک حصے پاک نے فرمایا جب بندہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں عبادت کرتا ہوں، عبادت کا بندہ جب دعویٰ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جواب دے، حدیث قدسی ہے جس کا مفہوم یوں ہے، جب بندہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں عبادت کرتا ہوں، میں نے عبادت کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ارے طاقت تو میں نے دی، اعضاء میں نے دیے، تو نے کیا کیا؟ جب وہ کہے یا اللہ میں تیری رحمت سے، میں نے تیری رحمت سے عبادت کی ہے، تو اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتے ہیں آپ نے ارادہ تو کیا، حرکت تو کی آپ نے، کیا کر تو آیا مسجد میں؟ اللہ خوش رہتے ہیں، ہو جاتے ہیں اور اس کا درجہ مزید بلند فرماتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مینار غضبہ کے لیے 15 سال سے کم عمر کے نوجوانوں کو، عورت کو، بوڑھے کو جہاد میں جانے سے منع فرما دیا تھا۔ حتیٰ کہ ایک جہاد میں عبداللہ ابن عمر، ان کی عمر چند ماہ کم تھی، آپ نے اجازت نہ دی، نتیجتاً وہ بڑے غمگین رہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات قدوس کی یہ سنت علیہ رہی ہے کہ جب کوئی نبی تبلیغ کر کر کے تھک جاتا تو اس کو اپنے گھر بیت اللہ مکہ مکرمہ میں بلا لیتے۔ لہذا جبل ابن قیس اور کعبۃ اللہ کے درمیان 500 معروف انبیاء کی قبریں موجود ہیں۔ ایک دفعہ یہ چند واقعات بتاتا ہوں، آپ کو سمجھا جائے گی۔ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن عاص رضی اللہ عنہ جنگل میں تھے، انہیں وضو کرنا تھا، تو وہاں پانی ایک حوض، چھوٹا سا ایک حوض تھا، پانی جمع تھا، تو وضو کا ارادہ کیا تو عمر بن عاص کہنے لگے کہ ہو سکتا ہے کتے یا بھیڑیے کا جھوٹا ہو سکتا ہے کتے یا بھیڑیے نے یہاں پانی پیا ہو، جھوٹا ہے پانی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی عقل مند تھے، ذہین تھے، ان کے حق میں کئی آیات نازل ہوئی ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ نے دیکھا ہے بھیڑیے کو پانی پیتے ہوئے، کتے کو پانی پیتے ہوئے؟ کہا نہیں۔ لہذا آپ نے فرمایا یہ پانی پاک ہے۔ یہ ہے ماڈریشن۔ پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ ایران اور روم والے یہ کپڑے کی جو چادر ہوتی ہے اس کو چمکانے کے لیے، کپڑے کو چمکانے کے لیے جانوروں کا پیشاب استعمال کرتے ہیں۔ تو آپ نے اس کی تحقیق کرنے سے منع فرما دیا کہ جب تک آنکھوں سے نہ دیکھو آپ فتوے دینے شروع مت کرو۔ ابن عباس کی روایت ہے، پچھلے بیان میں نے عرض کیا تھا، ایک شخص نے اپنے اوپر گوشت حرام کا، ایک صحابی نے اپنے اوپر گوشت حرام کر لیا، کہنے لگا کہ یا رسول اللہ مجھے اشتعال بہت آتا ہے، یہ جنسی اشتعال آتا ہے، تو لہذا اس سلسلے میں آیت نازل ہو گئی تھی، اے مومنو اپنے اوپر حلال چیزوں کو حرام مت کرو۔ اس کا مفہوم یہ تھا۔ البتہ اگر بیماری ہے یا خاص عذر ہے تو آپ کسی چیز سے کو اوائڈ کر سکتے ہیں، کسی کا کھانا بند کر سکتے ہیں ڈاکٹر کی رہنمائی کے اندر، وہ اور چیز ہے، لیکن یہ نہیں
کہ شرعی ریاضت کروں گا، مجاہدہ کروں گا اور زیادہ ثواب ملے گا. نہ ایسا نہیں. کوئی شرعی دینی ریاضت یا مجاہدہ عالم حق مفتی کی جس پر آپ کو ٹرسٹ ہے اس کی رائے کے بغیر نہیں کرنا چاہیے کہ 12,000 بار یہ ذکر کرو گے یہ ہو جائے گا، 25,000 یہ کرو گے یہ ہو جائے گا. اس سے مشورہ کرنا چاہیے بھائی، کیونکہ اللہ تعالیٰ شریعت کو سہولت کے لیے عطا فرمایا ہے. شریعت اس کی سہولت بہت بڑی نعمت الہی ہے، ناشکری نہیں کرنی چاہیے. ورنہ اگر ہم سختی کریں گے، حد سے زیادہ گزریں گے تو شاید کوئی چیز بھی حلال نہ رہے. اس سلسلے کے اندر مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اگر زیادہ تحقیق کرو گے تو اپنے اوپر روٹی بھی حرام کر بیٹھو گے. کیوں؟ جب تحقیق کرو گے تو کھاد کیسی ڈالتے ہیں، اس میں سور کی لید تو نہیں ہے، جانور کی لید اس کے اندر ہے، خون بھی ہے، حرام خون بھی ہے. پھر جب گندم کو تیار کرتے ہیں تو بیل بھی پیشاب کرتے ہیں اس کے اوپر، تو پھر روٹی کو بھی حلال نہیں سمجھو گے. خلافت فاروقی کا زمانہ ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ایک کھجور کو اٹھا کر اعلان کر رہا ہے یہ کس کی ہے. آپ اس کا ہاتھ پکڑا، خبردار تم نے ایسا اعلان کیا، آئندہ میں کوڑا لگاؤں گا. کیونکہ وہ اپنے تقوی کا اظہار کر رہا تھا. ٹو مچ ایکسٹریمزم. آدم علیہ السلام نے ذاتی اجتہادی غلطی کی، ذاتی اجتہادی غلطی تھی، اور شیطان نے نافرمانی کی. تو ہمیں جب ہم عالم نہیں ہیں، نبی نہیں ہیں، تو ہمیں خود اپنا ذاتی اجتہاد نہیں کرنا چاہیے، ورنہ شیطان کہیں کا کہیں ہمیں پھینک دے گا. حضرت جنید بغدادی فرمایا کرتے تھے کہ تواضع کامل نہیں ہوتی اور انسان کبر سے پاک نہیں ہوتا جب تک اپنے آپ کو نصرانی کتے سے بدتر نہ سمجھے. یہ کبر کا علاج. یہودی اس لیے تباہ ہوئے کہ انبیاء الرجال نبیوں کو چھوڑا، صرف کتاب کو پکڑا، اور نصارہ اس لیے گمراہ ہوئے کہ کتاب کو چھوڑا، صرف نبی کو پکڑا. لیکن ہم اعتدال پہ چلیں گے، قرآن کو بھی لیں گے اور حدیث کو بھی لیں گے اور اہل اللہ کا دامن بھی پکڑیں گے. قرآن بھی پڑھیں گے، قرآن کی روشنی میں زندگی گزاریں گے، حدیث کی روشنی میں زندگی گزاریں گے، اور ساتھ اہل اللہ مفتی حق مفتی اعظام کا دامن بھی پکڑیں گے. محض عقل کی بنیاد پر دین کا فہم حاصل نہیں کرنا چاہیے، ورنہ دین میں تفریق پیدا ہوگی، کیونکہ عقلوں میں فرق ہے. لہذا یہ چند گزارشات عرض تھی آپ کے سامنے کہ ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں اعتدال، ماڈریشن سے ہمیں کام لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اعتدال والی زندگی عطا فرمائے.
دین اسلام اعتدال والا مذہب ہے، اور یاد رہے امام ابو حنیفہ، امام شافعی رحم اللہ، امام مالک رحم اللہ، امام عبد الحم رحم اللہ، یہ جو دین کی تشریح کر کے ہمارے ساتھ دین پیش کرتے ہیں وہ اعتدال پر مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین پہ اعتدال کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایکسٹریمزم، افراط و تفریط کی بیماری سے محفوظ رکھے۔ جیسے ایک مثال عرض کر کے بند کرتا ہوں میں بیان کو، شادی ہوگی نوجوان کی اور بیوی کے محبت میں اتنا مگن ہے کہ ماں باپ کو بھول گیا، یا ماں باپ کی محبت میں اتنا مگن ہے کہ بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتا، یا دوستوں کے ساتھ دوستی جو چل رہی تھی شادی کے بعد بھی اس میں اتنا مگن ہے کہ بیوی انتظار کر رہی ہے رات کو، گھر لیٹ نہیں ہر روز دوستوں کے ساتھ، یا بیوی کے ساتھ اتنا مگن ہے کہ کام کاج بھی کرنا بند کر دیا۔ تو جو ایکسٹریمزم ہے ہر لائن میں وہ بہت نقصان دہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے، اور جتنے فتنے فساد ہیں اور جتنے یہ نئے فرقے بنے ہیں دین کے اندر، عیسائیوں کے پاس تو ہم سے بھی زیادہ ہیں، تو جتنے فرقے دین میں یہ بنتے ہیں یہ اسی افراط و تفریط ایکسٹریمزم کی وجہ سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس فتنہ سے ہمیں محفوظ رکھے اور ہمارا خاتمہ بالایمان کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔